अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कल इमरान खान पर होने वाले अंधोनाक हमले, कातलाना हमले के बाद आज पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में PTI के फॉलोअर्स, इमरान खान के मतवाले बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले और आज पाकिस्तान के बड़े शहरों की, छोटे शहरों की सड़कों पर PTI हामियों का राज रहा। आज एहतजाज रहा, पुरज़ोर एहतजाज रहा और अच्छी बात यह है कि तशद्दुद के संगीन वाक़यात कहीं देखने में नहीं आए। पुलिस ने टीयर गैसिंग की है मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे मज़ाहमत की है पुलिस ने, लेकिन उसके बावजूद तशद्दुद के कोई बड़े वाक़यात नहीं हुए हैं। कल भी जो एहतजाज हुआ था वो भी इस लिहाज से बेहतर था कि कल भी तशद्दुद के बड़े वाक़यात नहीं हुए थे और उसकी बड़ी वजह यह है कि पुलिस ने भी एहतियात से काम लिया। मगर बड़ी तादाद में आज अवाम निकले हुए थे और पुरज़ोर एहतजाज कर रहे थे और इसमें तेज़ी आती नज़र आ रही थी, मगर उसमें उसको काबू पाया है आज इमरान खान ने खुद। वो आज एक बार फिर बड़े दिलेराना अंदाज से उन्होंने कौम से खिताब किया शौकत खानम हॉस्पिटल में, जहाँ उनकी दोनों टांगों में इस वक्त प्लास्टर है। उन्होंने कौम से खिताब किया, मध्यम कदरे काबू में लहजा और मोतदिल अंदाज में उन्होंने बात की, क्योंकि ये एक बहुत ही उनके लिए एक जज्बाती माहौल था। यकीनी तौर पे जिस दोपहर को, शाम को हमें इत्तलात मिल रही थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने उस पर काबू पाया। उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि अब पस मंज़र में कोशिशें हो रही हैं कि इस पूरे मामले का मफाहमती हल निकले, मुज़ाकराती हल निकले। इमरान खान ने कहा कि उन्हें अपने होने वाले कातलाना हमले की साजिश का इल्म था और आवाम को भी उन्होंने इस सिलसिले में 24 सितंबर को अपनी तकरीर में एतमाद में लिया था। इमरान खान का कहना था कि रियासत को इकट्ठा करने वाली वाहिद फेडरल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और इसके सरबराह को कत्ल करने की साजिश हो रही है। उनका कहना था कि कल उन पर फायरिंग दो अतराफ से की गई। इमरान खान का कहना था कि इस कातलाना हमले की साजिश पहले से बनाई गई थी। आज इसकी तफसीलात भी उन्होंने अपने इस खिताब में कौम के सामने रखी। आज इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में ऐलान किया कि जैसे ही वो ठीक होंगे वो दोबारा सड़कों पर आएंगे, इस्लामाबाद की कॉल देंगे। उनका कहना था कि कौम जाग गई है, अब मुल्क में या तो पुरअमन इनकलाब आएगा या खूनी इनकलाब। आज अवाम नमाज जुमा के बाद सड़कों पर निकले और इमरान खान पर कातलाना हमले के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। आज तकरीबन पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में खबरें आई हैं कि अवाम ने इस एहतजाज में शिरकत की और अपने अंदाज से आम तौर पे, उमूमी तौर पे पुरअमन एहतजाज किया। कल के शर्मनाक कातलाना हमले के ख़िलाफ़ इस भरपूर एहतजाज में आज शदीद गम और गुस्से का इजहार आम नज़र आया। कराची की अहम तरीन शाहराह फैसल पर इंसाफ हाउस के बाहर मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाज किया, जहाँ पुलिस से तसादुम भी हुआ। लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर मुजाहिरीन ने टायर जलाए और शदीद नारेबाजी की। इस्लामाबाद में फैज़ाबाद इंटरचेंज में एक बड़ा अवाम का मजमा था। पुलिस और अवाम के दरमियान और इस एहतजाजी अवाम के दरमियान कई मौक़ों पर कशमकश देखने में आई। इसके अलावा पेशावर, सवात, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, कश्मीर, कोहाट, कोयटा और GT रोड समेत पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाज किया है। कई सड़कें ब्लॉक रही हैं। इन मुजाहिरीन में ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद रही। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर कई मकामात पर शेलिंग की गई, उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की गई और अक्सर जगह पर हमने देखा कि मुजाहिरीन फिर भी पीछे नहीं हटे और अपना एहतजाज जारी रखा। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम वापस आएंगे और आज की इस इंतहाई अहम दिन की तमाम डेवलपमेंट्स और उससे मुंसलिका खबरें और तज़किया आपके सामने रखेंगे छोटे से वक्फे के बाद। खदशात के मुताबिक आज पाकिस्तान भर में इमरान खान पर हमले के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ है। बाद नमाज जुमा हमने आपको वक्फे से कबल बताया, पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में हम कह सकते हैं कि अवाम ने एहतजाजी मुजाहरे किए और अपने गम और गुस्से का इजहार किया है। अब बड़े एहतजाजी मुजाहरे पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हुए हैं, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दूसरे बड़े शहर इसका मरकज़ रहे हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद का अहवाल लेते हैं, वहाँ जाएंगे जहाँ पर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट क़मरुल मुनव्वर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया क़मरुल मुनव्वर साहब। बताइएगा कि आज इस्लामाबाद में क्या मंजर रहा है? लगता यह है कि इसका जो महवर था आज फैज़ाबाद इंटरचेंज रहा। जी बिल्कुल कामरान साहब, ये फैज़ाबाद इंटरचेंज जो अब कुछ देर पहले ही यहाँ पर खोल दिया गया है, ये मुकम्मल तौर पर क्योंकि एक जंक्शन है, चारों तरफ से ट्रैफिक जो थी इसको बंद कर दिया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो थे और रावलपिंडी की तरफ से आते थे वहाँ पर उनको नहीं रोका जाता था, यहाँ पर आते थे
एहतजाज करते थे और पुलिस पर पथराव करते थे, पुलिस शेलिंग करती थी, वो फिर चले जाते थे, फिर दूसरी जगह से वो वापस आते थे। आईजेपी रोड जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता था। तो 3 से 4 घंटे तक ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। उसके बाद जो है तकरीबन यहाँ पर 650 शेल जो हैं वो पुलिस की जानिब से फायर किए गए हैं ताकि इन मुजाहिरीन को यहाँ इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया जाए। यही टारगेट था कि जो मुजाहिरीन थे उनको रावलपिंडी, क्योंकि पंजाब के एरिया में आता है, वहाँ पर रोका नहीं जा रहा था। तो तमाम जो मॉब था वो इस्लामाबाद दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। और तो ये जो मॉब था, ये बताइएगा कि ये जो हुजूम था, ये जो एहतजाजी मुजाहिरा था, तो इसके शुरका जो थे ये सिर्फ रावलपिंडी से आए थे, और जो इस्लामाबाद के एहतजाजी लोग थे वो भी इसमें शामिल हो गए थे, या उन्होंने अलग कोई एहतजाज किया? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 4 जगह पर जो है वो कॉल दी गई थी कि 4 जगह पर ये एहतजाज जो है वो किया जाएगा। एक बाराकऊ का इलाका था, तरनोल का इलाका था, संगजानी का इलाका था और फैज़ाबाद जो था, यहाँ पर ये एहतजाज होना था। ताहम जो बाराकऊ के लोग थे वो भी फैज़ाबाद पहुँच चुके थे, और इसके अलावा जो एक्सप्रेस वे पर मुजाहिरीन थे वो भी रावलपिंडी पहुँच चुके, क्योंकि एक कैंप लगाया गया था पब्लिक पार्क, जो अल्लामा इकबाल पार्क है उसके सामने, और वहाँ उसको फयाजुल हसन चौहान लीड कर रहे थे। उस पब्लिक पार्क वो लॉन्ग मार्च को वेलकम करने के लिए वो कैंप लगा था। तमाम मुजाहिरीन वहाँ इकट्ठे हुए थे, और वो क्योंकि रावलपिंडी में आता है उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना शुरू किया था। ताहम एक एहतजाज जो है वो संगजानी के मकाम पर तरनोल के इलाके में हुआ, जहाँ पर रोड को ब्लॉक किया गया और मेन जीटी रोड काफ़ी देर तक ब्लॉक रही। लेकिन सबसे बड़ा एहतजाज जो था, टोलियों की सूरत में लोग जो थे वो एक्सप्रेस वे से, इसके अलावा मरी से जो आने वाला रास्ता है मरी रोड उससे, और जो यहाँ रावलपिंडी के जो लोग थे ये पब्लिक पार्क के सामने इकट्ठे हो रहे, और रैली की सूरत में फैज़ाबाद इंटरचेंज जो ब्रिज है उसके सामने पहुँचे और वहाँ पर एहतजाज करना शुरू किया। और उसके बाद वहाँ पर ही पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, काफ़ी देर तक पथराव चलता रहा, फिर शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो सैकड़ों शेल जो है वो फायर किए गए, लोग डिस्पर्स हो जाते थे, लेकिन वापस उसी मकाम पर आकर दोबारा से एहतजाज शुरू कर देते थे। इस्लामाबाद पुलिस, एफसी और रेंजर्स के एहलकार जो यहाँ पर मौजूद थे वो पंजाब की टेरिटरी में जाकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। इसी वजह से जो गिरफ्तारियां भी की गई वो इस्लामाबाद की हदूद के अंदर से की गई, और बताया जा रहा है कि 16 लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है जो ये एहतजाज में शामिल हो रहे थे। तो ये एहतजाज तो हो गया, मगर ये बताएं कि जो इस्लामाबाद को वैसे एक किला सा बना दिया गया था लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, जो वहाँ पे सैकड़ों कंटेनर्स लाए गए, उसको चारों तरफ से एक हिसार सा बना लिया गया, और जो एक बिल्कुल एक ऐसा लगा जैसे कि मैसूर सा हो गया है कैपिटल, उसकी क्या सूरत हाल है आज? जी सर, ये कामरान साहब, ये 1000 कंटेनर जो है ये मंगवाया गया था, सिंध से नफरी मंगवाई गई थी। इसके अलावा एफसी की जो 5000, वो तमाम लोग इस्लामाबाद में ही मौजूद थे। लेकिन ये फैसला नहीं हुआ था कि इस्लामाबाद को बंद करना है। इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद करने का एक फ़ैसला हुआ था, लेकिन उसके बाद ये कहा गया क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी का राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो उसको बंद नहीं किया गया। सिर्फ आंसू गैस के जो शेल हैं उनके ज़रिए और एंटी रॉयड फोर्स जो हैं उनके ज़रिए इनको रोका जा रहा था, क्योंकि इस्लामाबाद में उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए तो तमाम नफरी जो तकरीबन 18,000 से ज़ायद की नफरी है वो अब भी इस्लामाबाद में मौजूद है। 1000 कंटेनर अब भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। जो इलाका सिर्फ सील किया गया है वो रेड जोन का इलाका है, जो पहले ही रेड जोन था जिसमें तमाम इमारतें मौजूद है। तो उसके अलावा इस्लामाबाद में लगा के कहीं से सील नहीं किया गया। ताहम अब ये किया गया है कि जो फैज़ाबाद है, इसके अलावा डबल रोड का जो रास्ता आईजेपी रोड है, वहां पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इस्लामाबाद का हाल समझ लिया है, अहवाल समझ लिया। अब हम जाते हैं लाहौर, जो कि मरकज़ था, एक और बड़ा मरकज़ आज एहतजाजी मुजाहिरों का, वहाँ पे मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा। जी हसन रज़ा, बताइएगा आज कैसा दिन गुजरा लाहौर में, और आज एक बड़ा प्रोटेस्ट डे था ज़ाहिर है। बिल्कुल खान साहब, लाहौर में 21 मकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से जो है वो मुजाहरे किए गए और रोड ब्लॉक किया गया। और सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा गवर्नर हाउस मार रोड पर देखने को मिला, जहां पर इस वक्त भी मैं मौजूद हूं। यहां पर टायर जलाए गए और इनके साथ साथ गवर्नर हाउस के गेट पर आग लगाई गई और उसके साथ गेट पर जो है फलांगते हुए
जो रिसेप्शन है वहाँ पर शीशे तोड़े गए, ग्लोब तोड़े गए और शदीद एहतजाजी मुजाहरे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा गवर्नर हाउस के गेट के ऊपर जो है वो लगा दिया गया और ये कहा गया क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वफाक पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो शदीद नारेबाजी की जाती रही। लाहौर के तकरीबन 21 मकामात 2.5 से 3 घंटे तक बंद रहे, ट्रैफिक का निज़ाम भी दरम बरम रहा और अपने कायद के लिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी तादाद जो है वो सड़कों पर निकलती दिखाई दी। इसके साथ साथ गवर्नर हाउस क्योंकि एक बड़ा मकाम था, यहाँ पर एक बड़ी तादाद आस्ता आस्ता बढ़ती चली गई और यहाँ पर पुलिस तो मौजूद थी लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और ये उनको डायरेक्शन थी कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जिसके बाद गवर्नर हाउस की जानिब से गवर्नर पंजाब ने वफाकी हुकूमत से रब्ता किया और कहा गया कि फौरी तौर पर रेंजर्स और FC एहलकार जो है गवर्नर हाउस में तैनात किए जाएँ, जिसके बाद गवर्नर पंजाब की जानिब से पंजाब हुकूमत को ख़त लिखा गया है और ये कहा गया है कि यहाँ पर जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं और उनके साथ साथ दीगर ऐसे अफराद जिन्होंने तोड़ फोड़ की है उनके खिलाफ जो है दीगर कानूनी एक्शन लेते हुए यहाँ पर रेंजर्स को फौरी तौर पर जो है वो तैनात किए जाएं, पुलिस की नफरी तैनात किए जाए। जिसके बाद आज ओवरऑल लाहौर में ट्रैफिक के फ्लो का ये तो आपने गवर्नर हाउस के सामने जो मामलात रहे मॉल रोड वगैरह पे वहाँ का बताया, वैसे ओवरऑल लाहौर में एहतजाज की क्या सूरत हाल रही, कारोबार की और जो ट्रैफिक का फ़्लो था वो कैसा रहा? सब 21 मकामात है जिसमें चुंगी अमर सदू, मार रोड, फेरोजपुर रोड, सगिया पुल, बाबू साबू, भट्टा चौक, मुस्लिम टाउन, ठोकर, शादरा, शंघाईपुर, रिंग रोड, फैसल चौक, भट्टा चौक, कलमा चौक, काना, अमर सदू, बेशुमार शंघाई पुल, बेशुमार ऐसे जगह हैं जहां पर कारोबार तो काफ़ी हद तक मुतासिर रहा क्योंकि जुमे से पहले तो मामूल के मुताबिक था, जैसे अवाम निकलती दिखाई दी वो बहुत ज़्यादा जो है उनको इश्तिहाल दिया जा रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, जिसकी वजह से तमाम कारोबार जो बीच में बाजार आते थे, मार्केटें थी, उनको बंद कर दिया गया था और कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर जो है बिल्कुल जाने का रास्ता जो है बंद कर दिया गया और खुद देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उनको ये कहते दिए कि हमने जो लाइन है वो क्रॉस नहीं करनी और कुछ ऐसे मकामात पर जो है वहाँ पर उन जगहों पर ज़्यादा नफरी तैनात कर देगी ताकि वहाँ पर अगर हजूम उस रास्ते की तरफ जाता है जो कि रेड लाइन है उसके बाद अगर जाता है तो उनको फौरी तौर पर रोका जा सके और वहाँ पर भारी नफरी जो है मुतलका अदारों की जानिब से तैनात कर दी गई है। और गोया कि आज PTI की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया गया कि हसास मकामात तक मुजाहिरीन ना पहुँच सके और ना जाने की कोशिश करें। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं क्योंकि हसास मकामात और अदारों को जो है वहाँ पर जाने के बजाय उनका ये टास्क रखा गया था कि दीगर जो शहर के अंदर हैं जिस तरह और इसके साथ साथ जो उनसे मुंसलिक बड़ी शाहराएं हैं उनको बंद किया जाए और वो इस करने में कामयाब होते दिखाई दिए क्योंकि लाहौर के बहुत शुक्रिया। लाहौर का हमने हाल जान लिया। हसन रज़ा, टाइम की कमी है, असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं, कराची की सूरत हाल हमें बताएंगे। जी खान साहब बताइएगा, आज कराची में काफ़ी हमने खबरें सुनी हैं एहतजाज की मुख्तलिफ मकामात पर। देखिए कामरान खान साहब, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि कराची में शाहराह फैसल, नेशनल हाईवे, शाहराह पाकिस्तान और इसके अलावा सुपर हाईवे समेत 15 मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे, धरने दिए गए थे। कल भी ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम रहा और आज नमाज जुमा के बाद जिस तरह तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने ऐलान किया था कि एहतजाजी मुजाहरे होंगे PTI चेयरमैन इमरान खान पर कातलाना हमले के खिलाफ, तो शाहराह फैसल, इंसाफ हाउस, नर्सरी का ये मकाम, यहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हुए थे नमाज के बाद और 5 बजे कायदीन की जानिब से ऐलान किया गया बिलावल हाउस की जानिब अब मार्च किया जाएगा। पुलिस ने 4 मुकामात तय किए थे जहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोका जाएगा। एक था शाहराह फैसल नर्सरी का, दूसरा मसीही कब्रिस्तान, रीजेंट प्लाजा और मेट्रोपोल। तय कर लिया गया था कि इस मुकाम से आगे रेड जोन में इन जो मुजाहिरीन को दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। शाहराह फैसल पर कारकुनान ज़्यादा तादाद में थे और पुलिस उस वक्त वहाँ पर कम थी, रुकावटें कम थी। वो हटा करके जब मसीही कब्रिस्तान पहुँचे तो वहाँ भी पुलिस की जानिब से जो है पूरी मुजाहिरीन को रोका गया, जिस पर मुजाहिरीन ने वो रुकावटें भी हटा दी। लेकिन कामरान खान साहब, जब वो रीजेंट प्लाजा पर पहुँचे तो फिर पुलिस की जानिब से ये फैसला कर लिया गया था कि किसी भी कीमत पर इस मुकाम पर इनको रोकना है और वहाँ हमने ये देखा कि लाठी चार्ज भी किया गया, पुलिस की जानिब से शेलिंग का इस्तेमाल भी किया गया। जो पुलिस के अफसरान थे, SSP हजरात, वो खुद भी शेलिंग भी करते रहे, जिसके बाद कई कारकुनान इनमें ज़ख्मी हुए।
16 افراد کو حراست میں لینے کی ایس ایس پی ساؤتھ اسد رضا صاحب نے تصدیق کی ہے، جن میں 5 خواتین کارکنان بھی شامل ہیں، لیکن جو خواتین کارکنان تھیں ان کو رہا کر دیا گیا تھا حراست میں لینے کے تقریباً آدھے 1 گھنٹے کے بعد، لیکن اس وقت بھی ہم موجود ہیں آٹاری میدان تھانے کے بعد، یہاں پر بھی کچھ کارکنان ابھی بھی زیر حراست ہیں۔ اب پولیس حکام سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی مقدمہ ابھی تک درج نہیں کیا گیا اور امکان یہ ہے کہ ان افراد کو رہا کر دیا جائے گا۔ خان صاحب، یہی ہم نے دیکھا ہے کہ ریڈ زون میں داخل ہونے کی جو مظاہرین کوشش کرتے ہیں تو ان کو کسی صورت داخل نہیں ہونے دیا جاتا اور پھر مقدمات بھی عموماً نہیں ہوتے۔ جب ایک بالخصوص اگر بات کریں کہ وزیر ہاؤس کے بارے کوئی مظاہرہ ہوا تو وہاں مقدمات ہوئے، لیکن جو ریڈ زون میں داخل ہونے پر مقدمات نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ اسلم خان، ہمارے ساتھ موجود تھے، کراچی کا حال دے رہے تھے، اور حسن رضا نے لاہور، قمر المنور نے ہمیں اسلام آباد کی صورتحال بتائی۔ کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد آج کے دن کے حوالے سے بہت اہم دن تھا۔ آپ کو مزید تفصیلات، خبریں اور تجزیات دیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک خطرناک قاتلانہ حملے کے بعد آج عمران خان شوکت خانم ہاسپٹل سے قوم سے ایک بار پھر مخاطب ہو گئے۔ یہ خطاب جو شام 4 بجے ہونا تھا، اطلاعات کے مطابق بس منظر میں ہونے والی صورتحال اور کوششوں کے بعد جس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پورے قومی بحران کا کوئی ایک مذاکراتی تصفیہ حاصل کر لیا جائے، اس کے بعد عمران خان نے اپنے خطاب کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کیا، اور جو کہ 3 گھنٹے تاخیر سے شام 7 بجے شروع ہو گیا۔ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کیونکہ کل عمران خان پر یہ حملہ ہوا ہے، کل ان کا کئی گھنٹے طویل آپریشن ہوا، وہ آپریشن ٹیبل پہ رہے، تھیٹر میں رہے، اور ظاہر ہے کہ اس پوری صورتحال میں جو صورتحال ہونی چاہیے تھی، آج عمران خان جب عوام میں آئے تو ضرور نقاہت کا شکار تھے، ہاتھ پر کینیولا لگا تھا اور دونوں ٹانگوں میں پلاسٹر تھا۔ اس کے باوجود عمران خان نے بڑے معتدل لہجے میں بڑے کانفیڈنس سے عوام سے گفتگو کی اور ویل چیئر پر بیٹھ کے عوام سے 1 گھنٹہ 10 منٹ وہ تقریر اور خطاب کرتے رہے۔ بظاہر انہوں نے پرامن مذاکراتی تصفیے کے لیے لانگ مارچ کو اپنی صحتیابی تک مؤخر کر دیا ہے، یہ ہماری اطلاع ہے کہ اس حوالے سے وہ وقت دیکھنا چاہتے ہیں، وقت دینا چاہتے ہیں کہ اس پورے معاملے کے لیے جو کاوشیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، وہ اس کا کوئی اثر نکلے اور پھر اس کے ذریعے پاکستان کی قوم کو اس تشدد سے، اس جنجال سے، یعنی سیاسی، معاشی، جس نے ہر پاکستانی کو، ہر 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے ہر ایک کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، اس کا حل نکل آئے، اس کی کاوشیں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے عمران خان نے آج اپنی کنٹریبیوشن دی، اور جس میں کہ انہوں نے فی الحال اب اس احتجاجی مہم کو روک دیا ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں اطلاعات کے مطابق کہ اس عمل میں شریک ہیں کہ ملک میں تبدیلی آئے اور پرامن انداز میں ایک مفاہمتی عمل میں وہ شریک ہوں، اور اس کے ذریعے ایک باہمی اعتماد کے ذریعے کوئی اس مسئلے کا حل نکل آئے۔ تاہم آج عمران خان نے واضح کر دیا کہ وہ جیسے ہی ٹھیک ہوں گے، گویا کہ اگر اس دوران اس مسئلے کا حل نہیں نکلا تو وہ سڑکوں پر نکلیں گے اور اسلام آباد کی کال دیں گے۔ عمران خان نے بتایا کہ انہیں اپنے قتل کی منصوبہ بندی کا پہلے سے علم تھا۔ 24 ستمبر کو انہوں نے ایک عوامی تقریر میں اس کا حوالہ دیا۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے اسلام دشمنی کی بنیاد پر قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے، جس پہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کو سلمان تاثیر کی طرح قتل کیا جائے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ یہ پلان وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ادارے کے ایک افسر نے بنایا۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ محمد آصف و وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والا مذہبی جنونی شخص ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ حملہ آور نے باقاعدہ عمران خان کے بیانات کا حوالہ دیا جن میں مذہبی ریڈ لائن کراس کی گئی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی خواہ مخواہ اس معاملے کو گھما رہی ہے، یہ سیدھے سیدھا مذہبی ناپسندی کا کیس ہے۔ آج عمران خان نے شہباز حکومت کی جانب سے انہیں الیکشن کمیشن کے ذریعے پہلے فورن فنڈنگ اور پھر توشہ خانہ کیس کے ذریعے نااہل کرانے کا دعویٰ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں ان کی نااہلی نواز شریف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو۔ فورن فنڈنگ کیس پتہ چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے، اس کو ہمیں لٹکایا کہ فورن فنڈنگ میں اب پارٹی جائے گی، پتہ چلا وہ پروہیبٹیو فنڈنگ ہے، اس کے اندر پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی۔ ادھر سے چینج کر کے توشہ خانہ آ گئے۔ توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ کے اندر پڑا ہے، جو چیز بھی ہے وہ اس کے اندر پڑی ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چوری کی، اگر آپ ہے تو وہ ایک دم پکڑے جاتی ہے۔ توشہ خانہ کیس چلا گیا، اس میں جی اب
توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. وہ وکیل جا کے اس سے پوچھ رہا ہے کہ کس بیسس پہ ایک الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دی. کیوں جی؟ وہ وہاں نواز شریف کا حکم آیا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہمیں اکٹھا لیول پلینگ فیلڈ دو. آج عمران خان نے اپنی سہم تقریر میں جارحانہ بیانیہ پیش کرنے کے بجائے سلو جوئی کا ایک انداز اپنایا. لہجہ معتدل رکھا، مدھم رکھا، معتدل انداز میں بات کرنے کی کوشش کی، تحمل کا تاثر دیا. اور اس کے ساتھ ہی ہماری اطلاعات کے مطابق جو اس وقت پس منظر میں کوشش ہے اس میں اب بھی عمران خان پاکستان کو مستحکم راہ پر چلانے کے لیے ایک پرامن مذاکراتی تصویر کے لیے تیار ہے، مذاکراتی عمل کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی حامی بھری ہے. عمران خان نے آج تقریر میں چیف جسٹس پاکستان عمر اتب دیال سے مطالبہ کیا کہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ اس ملک کو بچائیں. انصاف جب تک نہیں ملتا وہ قوم آزاد نہیں ہوتی. یا انصاف ہی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب. یہاں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ ریزائن نہیں ہوں گے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی. تینوں تو وہ ملوث ہیں جن کے نیچے تفتیش ہے. تو چیف جسٹس صاحب اس ملک کو بچائیں. آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری ڈالتا ہے. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو اعظم سواتی جو اسے ہوا ہے کہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لینا تھا. کیا یہ جو شہباز گل سے ہوا ہے کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کوئی رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں؟ وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے، کمزور کے لیے دوسرا ہے، ملک کی تو فیوچر ہی کوئی نہیں. عمران خان نے آج اپنا قاتلانہ حملے کے 24 گھنٹے سے 2 گھنٹے قبل ہی تقریباً 22 گھنٹے کے بعد اپنی پارٹی کے تمام لیڈرشپ کو شوکت خانم ہاسپٹل میں طلب کیا تھا، جہاں پر انہوں نے تفصیل سے آئندہ کی حکمت کیا، ڈسکشن کیا، اپنے عزائم بتائے اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کو آئندہ کے پلان کے حوالے سے تیار کیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے تیاری کی. آج جو خطاب انہوں نے کیا اس حوالے سے گویا کہ آج کل کے اس حملے کے بعد آج عمران خان نے سیاسی طور پہ انتہائی متحرک دن گزارا. ہم نے آپ کو بتایا دونوں ٹانگوں میں پلاسٹر ہے، انہیں کینیولا لگا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ویکنس ہے کل کی پوری صورتحال کی وجہ سے، مگر اس کے باوجود آج کی پوری ایکٹیویٹی رہی ہے. اس موقع پہ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما، سینئر نائب صدر بھی ہیں جناب فواد چودھری. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. بتائیے گا کہ آج خان صاحب نے جو امپورٹنٹ جو خطاب کیا ہے تمام چیزیں، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے فی الحال لانگ مارچ کو روک دیا ہے اور فی الحال اس کے لیے آگے کی کوئی ڈیٹ بھی نہیں دی ہے. صرف ان کی چوٹ، ان کی تکلیف اور ان کی جو یہ حملہ ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ایشوز ہیں وہ اس کی وجہ ہے، یا پس منظر میں کچھ معاملات بھی چل رہے ہیں کہ حالات کا کسی نہ کسی صورت سے کوئی حل نکالا جائے، کوئی مذاکراتی، کوئی مفاہمتی عمل جو ہے وہ اس کو جو میری اطلاع کے مطابق چل رہا ہے اس کو کسی بہتر انجام تک پہنچایا جائے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران صاحب پاکستان کے لیے بیسٹ کیس سینیریو تو یہی ہے کہ ہم اس صورتحال کا حل نکالیں. لیکن جس طرح سے عمران خان نے کہا کہ دیکھیے آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو آپ انتخاب کے ذریعے یہ انقلاب آنے دیں یا پھر ہارڈ انقلاب آئے گا جو ایران میں آیا یا سری لنکا میں آیا، کیونکہ لوگ اس نظام کو مسترد کر چکے ہیں. اس نظام کے ساتھ وہ چلنے کو تیار نہیں. اور بار بار ہم نے یہ بات کہی ہے اور یہی ہماری کوشش بھی ہے، لیکن لگتا یہی نہیں ہے کہ نواز شریف اور جو زرداری ہیں وہ تیار ہیں نئے انتخابات کے لیے. اور ان کی دلیل صرف ایک ہے، وہ فوج سے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ سب کچھ کیا اور اب ہم اتنے انپاپولر ہو گئے ہیں تو اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروائیں. اور ہم چونکہ الیکشن نہیں جیت سکتے اس ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ ایک کنسنسس ہے کہ وہ نو کانفیڈنس کا فیصلہ تھا وہ غلط تھا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں بڑی تقسیم بڑھی ہے اور قوم تقسیم ہوئی ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کو ری ڈو کرنے کی ضرورت ہے. اب دس از سم تھنگ، اب ہم سے مذاکرات کا معاملہ نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے آپس میں طے کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے جو پارٹیاں ہیں انہوں نے طے کرنا ہے وہ سلوشن کیا چاہتی ہیں. اور پاکستان کے عوام ایک طرف کھڑے ہیں اور یہ جو حکومتی پارٹیاں ہیں ایک طرف کھڑی. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے جو کہ اس وقت کی صورتحال ہے کہ کیونکہ خان صاحب زخمی ہیں اور ان کے پلاسٹرز ہیں یا واٹ ایور جو ان کی صورتحال ہے، تو
تو یہ جو بریک لگ گیا ہے تحریک کو اور اس لانگ مارچ کو اور اس پوری کیفیت کو، تو یہ صرف اس کی طبی وجہ ہے، عمران خان صاحب کی صحت کی وجہ ہے، یا کہ یہ جو معاملات ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ ہم سے کوئی فرینکلی بات چیت کا کوئی ایجنڈا ہے نہیں، اور نہ ہی کوئی ہم سے رابطہ جو ہے وہ ہوا ہے. کم از کم میرے سے تو کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں ہوا کسی کا. خان صاحب نے مجھے نہیں بتایا کہ ان کا کسی سے کوئی رابطہ ہو. اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی مجھے نہیں بتایا کہ ان کا کوئی رابطہ ہوا ہو. اصل میں رابطے کی جو ہمارا ہے وہ تو صرف پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب ہے، اور سب سے مؤثر رابطے کا ذریعہ بھی وہی ہے. اس کو تجویز گئی ہو ہمیں نہیں پتا، لیکن تجویز اگر گئی بھی ہے یا جانی بھی ہے وہ تو ایک ہی ہے، ہم تو نئے الیکشن چاہتے ہیں. ہماری طرف سے تو کوئی بڑا ایجنڈا لمبا چوڑا ہے نہیں ہے، اور جو یہ تفتیش ہونی ہے وہ ہم چاہتے ہیں میرٹ پہ ہو، وہ ہم چاہتے ہیں چیف جسٹس صاحب اس کو دیکھیں. تو اب کیا پلان کیا ہے یہ فرمائیے گا کہ ابھی تو ایک بڑا مومنٹم تھا، ایک سلسلہ تھا جو کہ لانگ مارچ کی صورت میں چل رہا تھا. آج خان صاحب پہ حملے کے حوالے سے احتجاجی جو مظاہرے تھے وہ بھی ہو گئے. اب آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گی یا ایک ابھی فی الحال سکون لے گی، کچھ ریسٹ کرے گی، بریک لے رہی ہے، ریسیس ہے، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، احتجاج تو جاری رہے گا. تمام شہروں میں احتجاج جو ہے وہ مسلسل جاری رہے گا جب تک شہباز شریف استعفیٰ نہیں دیتے اور رانا ثناء اللہ اور جنرل فیصل جو ہیں ان کی جو انڈائٹمنٹ ہے اس کے اوپر ہماری بات جو ہے وہ نہیں سنی جاتی. تو وہ احتجاج جاری رہیں گے، اور جو ہی عمران خان اگلے انشاءاللہ 2-3 دن میں ہاسپٹل سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ہم اگلی کال دیں گے، اینڈ لائکلی کہ ہم اسلام آباد کی کال دیں گے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ آج یہ خان صاحب سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، تو آئندہ کے لیے کیا لاہے عمل آپ لوگوں نے فائنل کیا؟ کیونکہ اس وقت تو بیمار تھے جب آپ لوگوں نے یہ سیشن کیا ان کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ وہ زخمی ہیں. تو آئندہ کے لاہے عمل کے لیے کیا آپ لوگوں کی تجویز تھی؟ آئندہ کے لاہے عمل کی ہماری دو ہے نا جی، یا تو ہم یہیں وزیرآباد سے لانگ مارچ دوبارہ شروع کریں اور ہم وہیں پہ راولپنڈی میں ختم کریں. دوسری صورت میں یہ ہے کہ عمران خان اب سیدھے پہنچ جائے اسلام آباد، اور ہم تمام اپنے کارکنان کو یہ کہیں کہ آپ نے کوئی 11 تاریخ کو یا جو بھی دن چوز کریں گے اس دن کو ہم اسلام آباد ہی پہنچیں گے، اور ہم وہیں سے اسلام آباد سے ہی یہ تحریک جو ہے اب دوبارہ شروع کریں. ہم وزیر آباد سے شروع کریں گے یا ہم اسلام آباد سے شروع کریں گے، ہوگی ضرور. اس کی تاریخ کا تعین ابھی نہیں کیا ہے ظاہر ہے. تاریخ کا تعین تو ایکچولی جو ریکوری ہے خان صاحب کی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کیا ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ نارملی تو جب یہ کاسٹ چڑھتا ہے، یہ جب پلاسٹر چڑھ جاتا ہے، تو یہ تو 6 ہفتوں کے لیے، تو جو آرتھوپیڈکس سرجنز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، وہ تو 6 ہفتے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے، یہ آپ اس کاسٹ میں رہیں گے. کہ ایک عام جو اس قسم کی سچویشن ہے، ایشوز ہیں بون ریلیٹڈ آرتھوپیڈکس کے، تو اس میں تو 6 ہفتے کے لیے اموبائل ہو جاتا ہے آدمی. اب یہ ڈاکٹر فیصل جو ہیں ان سے میری بات اس پہ نہیں ہوئی کہ کتنے دن لگیں گے، بس میرا نہیں خیال کہ اس میں 6 ہفتے لگیں گے. یہ جو ہے یہ جلدی ہی معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا بچا لیا ہے، اور جو آج پوری میڈیکل کی رپورٹ بھی ہم نے دی تو زیادہ نقصان نہیں ہوا. یہ بتائیے کہ فیصل جاوید اور احمد چٹھا صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ دوسرے زخمیوں کا کیا حال ہے؟ فیصل جو ہیں وہ تو الحمدللہ ڈسچارج ہو گئے ہیں، وہ صحیح ہو گئے ہیں. احمد کو جو تھا زیادہ چوٹ لگی ہے وہ ابھی ہاسپٹل میں ہی ہے، اور انشاءاللہ کل امید ہے کہ وہ ڈسچارج ہوں گے. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد سارا دن سب سے بڑا معمہ، سب سے بڑا موضوع گفتگو، سب سے پراسراریت رہی اس مبینہ قاتل کے حوالے سے، جس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، تابڑ توڑ ویڈیوز آ رہی ہیں جب سے یہ حملہ ہوا ہے، اور مسلسل اس کا ایک اعترافی بیان جو ہے وہ جاری ہو رہا ہے. اس سے منسلکہ گفتگو ہو رہی ہے جس میں کہ ایلیمنٹس ہیں جس کو بہت ساری تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں لوگ نہ صرف یہ کہ اس اعترافی ویڈیو کو اس کی کیفیت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو معاملات، جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس پر بھی بڑی پراسراریت ہے، اور ان تمام معاملات کی، اور پھر جس طرح سے اس کی تشہیر ہو رہی ہے مسلسل ایک کلیدی امپورٹنٹ کیس کے ملزم کی،
یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے اور پوری دنیا میں اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، مذاق بنایا جا رہا ہے اس پوری صورتحال کا۔ اس کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں انسپیکٹر جنرل پولیس، سابق انسپیکٹر جنرل پولیس ہمارے ساتھ ہوں گے اس پہ ماہرانہ رائے دینے کے لیے، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پھر یہ شخص کہتا ہے کہ اس نے عمران خان کو قتل کیا، اس کی اپنی ذاتی وجہ ہے، لیکن بہرحال اس ملزم کا جو کہ اس انتہائی اہم کیس کا ملزم ہے، اس کی اس انداز سے تشہیر، اس کی تصویر، اس کے بیانات، اس کی تمام چیزیں جس انداز سے سامنے آ رہی ہیں، پولیس انویسٹیگیٹرز کے لیے، کسی بھی تحقیقاتی ایجنسی کے لیے ایک نائٹ میئر سے کم نہیں ہے۔ آپ کے شاید علم میں ہو، اس سے پہلے جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں دنیا میں، مثال کے طور پہ ہم نے حالیہ سالوں میں دیکھا ہے لندن میں واقعات ہوئے ہیں جس میں کہ راہ چلتے ہوئے لوگوں پر چاقو سے حملہ کیا، جس میں کہ متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں، مگر ان تمام واقعات کے ملزمان کا نہ نام، نہ تصویر، نہ شکل، نہ کاسٹ، نہ رنگ، کسی قسم کی کوئی معلومات نہ میڈیا دیتا ہے، نہ پولیس کسی صورت میں اسے شیئر کرتی ہے۔ ملزم کی پہچان، اس کی تمام معلومات جو ہے وہ انتہائی خفیہ رکھنا کسی بھی ایجنسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کرٹیکل ہوتا ہے اس کی تحقیقات کے لیے اور پھر اس کے مقدمے کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے اس تمام معلومات کا تحفظ انتہائی اہم ہوتا ہے، لیکن جس انداز سے اس ملزم کی تشہیر کی جا رہی ہے اس نے کئی سوالوں کو جنم دیا ہے۔ بہرحال ایک دوسری امپورٹنٹ بات بھی ہے کہ 30 گھنٹے ہو گئے اس واقعے کو، ابھی تک اس کی FIR درج نہیں ہوئی، اس سلسلے میں کچھ تنازعات ہیں جو شاید ابھی ریزالو ہونے باقی ہیں، مگر بہرحال اس معاملے کی تحقیقات انتہائی ضروری ہے، جس میں کہ اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ کیا واقعی اس شخص نے اپنی ذاتی بنیاد پہ، ذاتی وجہ سے عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس نے ان کو قتل کرنے کی ایک بہت ہی مضموم کوشش کی ہے اور بال بچ گئے۔ عمران خان اس پوری صورتحال میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ عمران خان اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ ان پہ اس قسم کا ان کے خلاف قتل کی مبینہ سازش کی جا رہی ہے اور اسے کسی بھی اسی قسم کے شخص پہ مذہبی جنونی کو بتاتے ہوئے اس کو لاگو کر دیا جائے گا۔ اب یہ تمام چیزیں ہیں اور اس پورے پس منظر میں عمران خان کا بیان بہرحال بہت اہم ہے جو انہوں نے 24 ستمبر کو دیا تھا، جس میں انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا، بلکہ ان کے بقول ایک سازش ہے جس میں کہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد اس قتل کے ملزم کو اس کا جو ایک مذہبی جنونی ثابت کیا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے تقریباً 2 ہفتے قبل اپنے ایک جلسے میں کی تھی۔ اب بہرحال یہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اس کے بہت ہی دوررس اثرات ہیں، اس نے پورے ملک کو کیا پوری دنیا میں اس نے سنسنی پھیلا دی اس امپورٹنٹ کیس نے۔ بہرحال ایک یہ قاتلانہ حملہ ہے جس میں یہ بات بھی بہت ہی تمام ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص کا یہ حملہ ہے۔ عمران خان خود کہتے ہیں کہ اور عمران خان کے ساتھ ٹرک پہ موجود کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایک اور فائر بھی آیا جو کہ قریبی بلڈنگ کی چھت سے کیا گیا تھا، جب یہ فائر نیچے سے ہوا تو دوسری جگہ بھی، اور جتنے لوگ زخمی ہوئے تمام جو صورتحال وہاں پر ہے وہ اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ شاید یہ کسی ایک شخص کی فائرنگ نہیں تھی، مگر یہ ایک بہت ہی ایکسپرٹ معاملہ ہے اور یہ ایک بہت ہی تجربہ کار انویسٹیگیشن اس کے لیے ضروری ہے، ایکسٹینسو انویسٹیگیشن اس کے لیے ضروری ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، پولیس سروس آف پاکستان سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، بہت ہی نامور، بہت ہی عمدہ آفیسر رہے ہیں، سربراہ رہے ہیں سندھ پولیس کے اور DGFI رہے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ اسائنمنٹس کی ہیں۔ ڈاکٹر کلیم امام ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ایز این انویسٹیگیٹر آئی ایم شیور، اور ایز اے سیزنڈ اور بہت ہی ایکسپیرینس پولیس آفیسر آپ کا دلچسپی ہوگی، اتنا اہم واقعہ ہے، کتنا اہم کیس ہوا ہے، تو آپ کی انیشیل آبزرویشنز کیا تھیں جیسے ہی یہ کیس ہوا اور جس انداز سے بتایا گیا کہ ایک ملزم ہے اس نے یہ فائر کیا ہے اور پھر اتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اور مختلف اطراف سے زخمی ہوئے ہیں، پھر وہ ملزم ٹی وی پر آ جاتا ہے اس کا اعترافی بیان، اور پھر ایک آ جاتا ہے، پھر دوسرے آ جاتا ہے، وہ مسلسل ملزم جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر عوام سے مخاطب نظر آیا۔ ایز این انویسٹیگیٹر آپ کے لیے کیا آپ کی سوچ تھی اور آپ کی کیا کنسرنز ہوں گی یہ سب چیزیں دیکھ کے؟ تھینک یو کامران صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام کے لیے، تھینک یو ویری مچ۔ کامران صاحب یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں ان میں شروع سے ہی اتنی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک شک و شبہ سے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اسی واقعہ کو دیکھ لیں آپ کے جب یہ ہوا ہے، اور سب سے پہلے تو میں اسی پہ آ جاؤں گا جو آپ نے بات کی کہ یہ نالائکی ہے یا کرمنل نیگلیجنس ہے یا واقعی میں کسی نے ہیک کیا ہے، کہ یہ کس طرح ویڈیو آ گئی ہے باہر۔ اب تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے،
اور یہ ایون کنفیشن سٹیٹمنٹ اگر آپ مجسٹریٹ کے سامنے بھی لیتے ہیں اس کو بھی کئی جگہ سے آپ کو کولیبریٹ کرنا ہوتا ہے, فورنسک ایویڈنس دیکھتے ہیں, انڈیپینڈنٹ وٹنس, ٹیکنالوجی اور بہت سی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہاں ایک ایسا بیان آ گیا ہے, ایک بیان پھر دوسرا بیان. پہلے بیان کو چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے شاید اس کمرے میں موجود ہوں, یہ پھر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور جو بھی اہلکار ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. دوسری بات یہ دوسرا جو آیا ہے یہ عجیب وہ ہے کہ ساری تفتیش جو ہے وہ جسے آپ کہیں خراب, یا اب اس کو کون مانے گا, اب تو یہ ایڈمیسیبل ہی نہیں رہی ساری باتیں, اور یہ ہیک ہوا ہے, یہ ایکچولی لیک کیا گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, جیسا کہ میں نے عرض کیا میرے اپنا ایکسپیرینس ہے, میں نے مثال دی, ایک مثال دی مثال کے طور پہ انگلینڈ کی, کہ جہاں پر یہ نائف اٹیکس ہوئے تھے اور 2 3 4 واقعات ہوئے تھے, اور پورے UK میں, یورپ میں اس سے سنسنی پھیل گئی, لیکن مجال نہیں ہے کہ ملزم کی شکل تو دور کی بات ہے, اس کا نام, اس کی کاسٹ, اس کا رنگ, اس کی نسل, کوئی چیز 3 4 دن تک جو ہے وہ پولیس نے نہ نکلنے دی نہ آنے دی. اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمام SOP ہے, چاہے امریکہ ہو چاہے دوسری جگہ ہو, کہ ملزم کی گفتگو, ملزم کی بات, ملزم کا بلکہ شناخت تک کی جو ہے بہت شدت سے تحفظ کی جاتی ہے, کیونکہ اس سے اس کا افشا ہو جانا جو ہے وہ پورے کیس کو فنا کر دیتا ہے. تو یہ تو انبلیویبل صورتحال ہے, اتنا بڑا کیس ہے, اور وہ لائیو ملزم جو ہے وہ عوام سے, قوم سے خطاب کر رہا ہے. ہمارے انٹیریئر منسٹر سے زیادہ اس نے پریس کانفرنسز کر دی. بھائی یہ تو جو بھی اس نے بات کی ہے کامران صاحب, ابھی تو ساری ان ایڈمیسیبل ہو جائے گی اور ساری چیزوں کو ڈاؤٹ میں ڈال دیا. دوسرا کامران صاحب SOPs موجود ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا, کہ آپ نے سامنے لانی ہے اور لوگوں کو کنونس کرنا ہے. دیکھیں پولیس کا کام ہے انویسٹیگیٹ کر کے عدالت میں ثابت کرنا ہے جا کے, اور وہاں تاکہ جج اس کا فیصلہ کر سکے کہ پروسیکیوشن از گڈ انف کہ اس کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں چاہیے. پاکستان میں 1-2 بڑے اچھے کام ہوئے ہیں, مثلا ریپ کے کیسز میں اور چائلڈ ابیوز کے کیسز میں سپریم کورٹ کی اب رولنگ ہے, ہم نام تک نہیں لے سکتے, تصویر نہیں دکھا سکتے. اسی طرح آپ لوگوں کی بڑی کاوش ہے کہ جو بلڈ سینز دکھائے جاتے تھے, ریمپیج دکھایا جاتا تھا ٹیررزم میں, وہ بھی ختم ہو گیا. یہ ایک بہت ہی انوکھی چیز ہے, لیکن ماضی میں بھی اس قسم کی انوکھی چیزیں ہوتی رہی ہیں. کامران صاحب چیزیں اس لیے خراب ہوئی ہیں کہ جو چیز خراب ہوتی ہے اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ تحقیق نہیں ہوتی, اور پھر جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں ملتی. لیسنز لرن کوئی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں, ایک اور اہم پہلو ہے, اس میں آپ اپنی ایک ایکسپرٹ اوپینین, ایکسپیرینس رائے دیجیے گا, کہ یہ لوگ بہت زیادہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں, اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرک پہ لوگ ہیں انکلوڈنگ عمران خان صاحب, دوسرے لوگ, وہ کہتے ہیں کہ یہ لون اسیلنٹ نہیں تھا, یعنی کہ جس طرح سے فائر ہوا ہے, جتنے ڈائریکشن سے فائر ہوا ہے پرہیپس, اور جتنے لوگوں کو لگا ہے, جس انداز سے لگا ہے, تو یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے کہ جس نے کہ ٹارگٹ کیا ہو. آپ کے اپنی کیا پرائم فیشیا کیا رائے ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, جو فیئر اوپینین ہے وہ یہ کہ تفتیش ہونی چاہیے, اور تفتیش کے بعد ساری یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. جس طرح میڈیا, سوشل میڈیا, ٹویٹر اور جتنی لوگ باتیں کر رہے ہیں, وہ سارے لوگوں نے تفتیش کو خراب کر دیا. لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. دیکھیں میری اپنی رائے یہ ہے کہ جب تک تحقیقات نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے 1 سے زیادہ ہو سکتے 2 سے 3 ہو, 4 ہو سکتا ہے سیلف ڈیفینس میں بھی فائرنگ ہوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی لوگ وہاں ہوں. ہم کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن فیئر بات یہ کہ تحقیق تو کریں, معلوم تو کریں, فیکٹس تو معلوم کریں, اور اتنا لاجیکل ہو کہ سب کو کنونس ہو کہ یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہے. یہ سب اسپیکولیشن چل رہی ہے, اور ہر شخص جو اپنی بات کر رہا ہے, اور اس کی کمرشل امپورٹنس ہے یا کوئی پولیٹیکل مائلیج لینی ہے یا کوئی موٹیویٹڈ سیف گارڈ لینا ہے, یہ تو تفتیش کو خراب کرنے کی بات ہے. دیکھیں ایک اتنے بڑے لیڈر پہ حملہ ہوا ہے, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, ہم تو کسی نتیجے میں نہیں پہنچتے. وکٹم ہے اتنے ہائی پروفائل ایکس پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان, آج ان کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, انڈاؤٹڈلی وہ پاکستان کے موسٹ پاپولر پولیٹیشین ہیں, ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے, اور ایسے اس قسم کا ایک سین بنایا گیا ہے کہ اس کی بیسس پہ اس کا تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کیا کوئی بڑی کانسپریسی تو نہیں تھی, یہ کسی قسم کی کوئی ایک بڑی کانسپریسی تو نہیں تھی. اس شخص کے پیچھے کیا تھا, اس کے پیچھے موٹیو کہاں سے, اس کے بعد گن کہاں سے آئی, اور پھر ہم نے جو اس کے گھر سے اور تمام جگہوں سے معلومات کیا ہے, وہ کوئی ریلیجس آدمی ہے ہی نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں, نماز بھی نہیں اس نے کبھی پڑھی, یا جاتا تھا نماز کم از کم نماز پڑھنے کے لیے. تو اس کی تو ایک بڑی واسٹ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. بالکل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, لیکن کامران صاحب ابھی تک تو پرچہ ہی نہیں درج ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پروونس جو بغیر چیف سیکرٹری کے چل رہا ہے,
اور ہم یہ بھی خبر سن رہے ہیں کہ شاید آئی جی پنجاب کے بارے میں بھی ان کی ریزرویشنز ہیں، ان کو ہٹا دیا جائیں. تو میرا خیال ہے اگر یہ ہوا تو پھر تو اٹ ول بی این ہیڈ لیس پروونس کہ جہاں سربراہی کوئی موجود نہیں ہے. اور اتنا بڑا کیس ہے، ٹیم مقرر ہونی چاہیے، ایمانداری سے اس کی تفتیش ہونی چاہیے. بہت اچھے افسر ہیں پنجاب پولیس کے پاس. آئی جی پنجاب خود فیصل شاہکار بڑے ایک نامور افسر ہیں، ابھی یو این میں ان کی سلیکشن بھی ہوئی ہے ایز اے پولیس ایڈوائزر. آپ اس سے اندازہ لگائیں. تو گیو ہم اے چانس، لیٹ ہم انویسٹیگیٹ اینڈ لیٹ اٹ کم. ہم سب جاننا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کلیم امام، سابق انسپکٹر جنرل پولیس، پاکستان پولیس سروس کے بہت ہی عمدہ ریٹائرڈ آفیسر ہمارے ساتھ تھے، اپنی ماہرانہ رائے دے رہے تھے. ملزم نوید کون ہے؟ یہ مغبوط الحواس شخص جس نے کہ عمران خان پر قتل کا اعتراف کیا ہے اور اس حوالے سے عجب عجیب اس نے دعوے کیے ہیں. اس کی معلومات ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی. ہم اس کے علاقے میں گئے اور ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ اس سلسلے میں وہاں پہنچے. لیاقت انصاری کی خصوصی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. کمرشل بریک وہ واقعہ جس نے پورے ملک میں ایک سنسنی پھیلا دی ہے. پورے ملک میں سیاسی جو جاری اشتعال ہے، جو انتشار ہے، جو ایک فسادی کیفیت ہے، جو افراتفری کی صورتحال ہے، اس میں مزید خرابی پیدا کی ہے. اب یہ ملک اور ہماری پوری صورتحال کس رخ پہ آگے بڑھ رہی ہے. آج سلسلے میں عمران خان نے اپنا خطاب بھی کر دیا ہے. دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ لانگ مارچ شروع کریں گے. بظاہر لگتا یہ ہے کہ وقت دینا چاہتے ہیں اگر اس کا کوئی مفاہمتی مذاکراتی حل نکل آئے. اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں. اس کا ایک بہت ہی عمدہ سیاسی تجزیہ دیں گے ہمیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب مجیب الرحمان شامی. ویسے تو پوری قوم کئی ماہ سے سیاسی ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے، سیاسی بے چینی میں مبتلا ہے اور مجموعی طور پہ معاشی بحران نے، معاشی بدحالی نے پاکستانیوں کی زندگی کو تقریباً اجیرن کر دیا ہے. بہت ہی مشکل صورتحال ہے. کل اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا جب عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا. بال بال وہ اس حملے میں بچ گئے، مگر اس پوری صورتحال نے ملک میں ایک بہت ہی افراتفری کی صورتحال پیدا کر دی ہے. بے چینی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے اور یقیناً پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی پہ بہت برا اس کا اثر ہو رہا ہے. بہت اس وقت ملک کا امیج، ملک میں معاشی صورتحال، ملک کی سیاسی صورتحال، ملک کا استحکام بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور کسی بھی لحاظ سے پاکستان کی سلامتی کا ایک خطرے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی بقا کی ایک اور جنگ لڑ رہے ہیں. ہم کس طرف آگے جا رہے ہیں؟ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے پاکستان کے سینئر ترین، بہت ہی ممتاز، تجربہ کار اور ہمارے بہت ہی عمدہ صحافی ہیں جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی نوازش شامی صاحب. کل سے اب تک کی صورتحال نے تو جو رہی صحیح کسر تھی، پاکستانیوں میں جان باقی تھی، وہ بھی پوری کر دی ہے. لیکن آج مجھے یہ لگا عمران خان صاحب کی خطاب کے بعد، گو کہ اس میں تمام وہ چیزیں تھیں، دوپہر سے لگ رہا تھا کہ ویسے اطلاعات تھی کہ وہ بہت غصے میں ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ پس پردہ شاید ایک بار پھر کوشش ہو رہی ہے کہ حالات کی میں بہتری ہو. کیا یہ ہماری خوشگمانی ہو سکتی ہے؟ مگر اس خوشگمانی کی کتنی ضرورت ہے اس وقت؟ کیا پاکستان سہ سکتا ہے اس موجودہ صورتحال کو مزید کئی ماہ؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ. دیکھیں کل جو بھی واقعہ پیش آیا انتہائی افسردہ کر دیا اس نے پوری قوم کو. عمران خان صاحب ہمارا بڑا قیمتی سرمایہ ہیں اور پاکستانی سیاست کا حسن ہے اور پاکستان کے لیے انہوں نے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے اور بہت کنٹریبیوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ان پر جس طرح سے حملہ ہوا اس نے پوری قوم کو مضطرب کر دیا اور ہر شخص نے خواہ وہ کسی بھی سیاسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا اس کی مذمت کی. لیکن بدقسمتی سے یعنی اب آہستہ آہستہ فریقین پھر وہی الفاظ جو ہے پرانے ان کو دہرانے لگے ہیں اور وہی محاذرائی کی کیفیت دوبارہ پیدا ہو رہی ہے، جو کہ بہرحال ایک اس وقت تو بالکل ہی اچھی نہیں لگ رہی. ایک یہ غم کی گھڑی ہے، افسردگی کی گھڑی ہے. اس وقت تو ہمیں ایک پیج پر نظر آنا چاہیے تھا پوری قوم کو. اور جو پاکستان جس صورتحال میں مبتلا ہے اس میں تو کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو تنہا اس سے نکال سکے. اور یہ جو دلدل جس میں ہم دھسے ہوئے ہیں کسی ایک سیاسی جماعت کی پیدا کردہ بھی نہیں ہے. یہ تو ہماری مسلسل بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور مسلسل جو غلط فیصلے ہیں انہوں نے ہمیں اس نوبت تک پہنچایا ہے. تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اجتماعی طاقت لگائیں، اجتماعی طور پر بعض اصول طے کریں، حکمت عملی کو طے کریں
اور پھر حکومت تو جس کی بھی قائم ہو اسے حق ہوگا کہ وہ ان معاملات کو آگے لے کر چلے. لیکن اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے اور یہ جو خون ہے وہ بھی ہمیں ایک نہ کر سکا, لیکن ہم اس صورتحال کو جاری رکھنے کے متحمل تو اب نہیں ہو سکتے نا. آپ نے 100% صحیح کہا کہ کسی ایک سیاسی جماعت کی نہ وہ اس کی ذمہ دار ہے, نہ ہی وہ اس کو نکال سکتی ہے. ایک ساتھ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے. پھر بھی اس قوم کے لیے, اس قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے, اس بھیجان کو ختم کرنے کے لیے کسی نے تو بیچ میں آنا ہے اور ایک مفاہمت کی کوئی ایک سچویشن پیدا کرنی ہے. نہیں ہوتی تو مجبور کرنا ہے نا سر. یہ تو بالکل ٹھیک ہے, اور بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے یعنی جو طاقت یہ کر سکتی ہے وہ وہی ہے جس پر اعتراض بھی ہوتا ہے اور جس سے توقعات بھی لگائی جاتی ہیں. جو اعتراض ہے شامی صاحب وہ یقیناً اس کی سیاسی کالوٹیشن ہے, لیکن اس وقت 22 کروڑ عوام تو اسی طرف دیکھ رہے ہیں نا کہ میرا کسی صورت یہ اشارہ نہیں ہے کہ مارشل لاء لگا دے, لیکن اسی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اب بھی اس میں قوت ہے, وہ اس کی پشت پہ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. اگر ہمارے ملک کو اس پوری جنونی کیفیت سے, سیاسی جنونیت سے, معاشی بدحالی سے کوئی قوت نکالنے کے لیے ان سب کو مجتمع کرے. بالکل درست ہے, قوم کی نظریں اسی طرف لگی ہوئی ہیں. آف دی ریکارڈ کوئی کہے یا آن دی ریکارڈ کہے, وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی وہ طاقت ہے جس پر جو بھی تنقید ہو, جس پہ جو بھی ناراضگی ہو, جس سے جو بھی گلے شکوے ہوں, پر اس میں یہ صلاحیت ہے کہ سیاسی جماعتوں کو یکجا کر سکے, ایک دوسرے کے قریب لا سکے. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنے سیاسی حریفوں سے کوئی بات نہ کریں, اور ان کا کام جو ہے, ان کے حصے کا کام وہ بھی بس ہمارے دفاعی ادارے کر دیں یا افواج پاکستان کر دیں, تو وہ ڈیل کریں اور وہ ان کی پکی پکائی کھیر ان کو مل جائے. کچھ تھوڑا سا ان کو بھی دل بڑا کرنا ہوگا اور اپنی باہوں کو کشادہ کرنا ہوگا, اور تاکہ کہیں بیٹھے تو صحیح نا, ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں, معاملہ کریں اور یہ طے کر لیں. بڑی بات کون سی ہے, الیکشن کی ڈیٹ ہے, الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں. 10 مہینے کے بعد ہوں یا 6 مہینے کے بعد ہوں یا 5 مہینے کے بعد ہوں, یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. جیسے آپ نے فرمایا, بجا فرمایا, 4 مہینے بعد ہو, 6 مہینے بعد ہو, 8 مہینے بعد ہو, 3 مہینے بعد ہو, بہرحال الیکشن ہونے, تاریخ کا ایک ہونا ہے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو معاملات طے ہونے ہیں وہ ہونے ہیں, نگراں حکومت کی تیاری ہے وہ ہونی ہے. 3 مہینے رکھیں, 6 مہینے رکھ لیں, یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں نا, مگر بیٹھ کے بات کرنے پہ یہ بات ہوگی. اور اگر یہ ویسے ان کو چھوڑ دیا جائے کہ آپ بیٹھے اور آپ بات کریں تو نہیں ہوگی. اس کے لیے کسی کو اپنی قوت کو, اپنی جو پرسوئنس ہے یا ان کا انفلوئنس ہے, قوم کو پیچھے رکھ کے ان کو مجبور کرنا ہوگا. ہاں, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا, لیکن یہ اب عملی طور پر کیسے ہوگا. ایک سافٹ انفلوئنس تو آپ بھی استعمال ہو رہا ہے. ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ چیزیں رکتی ہیں تھوڑی سی, پھر چلتی ہیں, پھر چلتی ہیں تو پھر رکتی ہیں, پھر چلتی ہیں. تو کچھ نہ کچھ دباؤ تو ہے, کچھ نہ کچھ کام تو ہو رہا ہے, لیکن ذرا اس میں مزید میرا خیال زور لگانے کی ضرورت ہوگی. اور ہم حالات کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو نہیں چھوڑ سکتے, ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.